अन्नहु युजमाउ खल्क़ु अहदिकुम फी बतनि उम्मिही अर्बईन यौमन, कि तुम में से हर एक का मादा-ए तख्लीक 40 दिन माँ के पेट में रहता है। वो पानी जो होता है ना जी, तो वो 40 दिन माँ के शिकम में रहता है। फिर उसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि सुम्मा यकूनु अलकतन, फिर दूसरा मरहला आता है कि वो जमा हुआ बन जाता है, सख्त हो जाता है। पहले पानी से अब दूसरे मरहले में वो सख्त हो जाता है। फिर फरमाया कि सुम्मा यकूनु अलकतन, फिर तीसरा मरहला आता है, 40 दिन का ये पीरियड चलता है। फिर अगले 40 दिन पर ये गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। अब जब ये गोश्त का लोथड़ा बनता है तो इससे अब दूसरा वजूद बनना शुरू होता है। 3 माह का ये पीरियड होता है। तो जब दूसरा वजूद बनना शुरू होता है तो 40 दिन 40 दिन 40 दिन 4 माह। तो इस पीरियड पर जब ये गोश्त का लोथड़ा बनता है ना, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब चूँकि सारा वजूद बनना है तो उस वक़्त सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहिल मलाका, अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता भेजता है जो माँ के पेट में आ जाता है और फ़युअमरु बि अर्बई कलिमात, वो 4 कलिमात लिखता है। उस गोश्त के लोथड़े पर 4 चीज़ें लिख देता है। नंबर 1 लिखता है फ़यक़ूलु उक्तुब अमलहु व अजलहु व रिज़्क़हु व शक़िय्युन अम सईदुन, कि एक लिखता है फरिश्ता कि ये दुनिया में जब ये वजूद आएगा तो ये अमल क्या करेगा, अमल क्या करेगा। दूसरा फरिश्ता वहाँ लिख देता है उसकी मौत, कि तुझे कितना पीरियड दुनिया में दिया जा रहा है और तू कब मर जाएगा। ये हम में से हर एक का लिखा हुआ है, ख्याल करना। हम माँ के पेट से टाइम लेकर आए हैं, वहाँ फरिश्ते ने लिख दिया था 50 साल 60 साल 70 साल जो भी जिसके मुकद्दर में, तो वो लिखा। और तीसरी चीज़ व रिज़्क़हु, तुझे दुनिया में जो रिज़्क मिलेगा वो कितना होगा। और चौथी चीज़ व शक़िय्युन अम सईदुन, ये वजूद जब दुनिया में आएगा तो बदबख्त होगा या नेकबख्त होगा। अब ये 4 चीज़ें माँ के पेट के अंदर फरिश्ता लिख देता है। फिर वो चला जाता है और जिससे फिर इंसान का वजूद बनना शुरू हो जाता है। अब ये जो गुफ्तगू मैंने की है इस पर हमारा ईमान है, इस पर हमारा ईमान है, ये मसअलतुत तक़दीर है। अब एक सहाबी रसूल है, अब ये हदीस में इस पर अब बयान करने जा रहा हूँ। तो एक सहाबी रसूल के दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि अरे अमल भी, मौत भी, रिज़्क भी, और फिर नेक बख्त होना, बदबख्त होना। और इमाम बुखारी ने यहाँ ये भी लिखा है 5वीं चीज़ कि मुज़क्कर और मुअन्नस होना, कि ये पैदा होने वाला वजूद जब दुनिया में आएगा तो लड़की की सूरत में आएगा या लड़के की सूरत में, ये भी फरिश्ता लिख जाता है। ठीक है जी। तो एक सहाबी रसूल के दिल में ये ख्याल आता है कि जब सब कुछ वहाँ लिखा गया है तो अब ये दुनिया के मामलात और ये सारी चीज़ें जब लिखे पर ही सारा कुछ है, नेक बख्त होना भी लिखा गया, बदबख्त होना भी लिखा गया, जब सारे फैसले हो चुके हैं तो फिर ये सारा निज़ाम दुनिया के अंदर
نمازیں بھی پڑھو، نیکیاں بھی کرو، یہ نہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، یہ پھر کیا نظام ہوا؟ اسے لکھے پر رہنا چاہیے، کیونکہ جب فیصلے اسی پر ہیں تو یہ کیا؟ یعنی اس طرح سے خیالات آ جاتے ہیں۔ جب خیالات پیدا ہوئے تو اب آپ دیکھیے اس صحابی رسول نے کیا کیا۔ عن ابن الدیلمی، حضرت دیلمی فرماتے ہیں کہ قال وقع فی نفسی شیء من ھذا القدر، فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر مسئلۃ التقدیر کے حوالے سے وسواس پیدا ہو گئے، خیالات پیدا ہو گئے۔ جب یہ خیالات پیدا ہو گئے تو خشیت ان یفسد علی دینی و امری، تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوالات جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ تو میرے دینی معاملات میں کہیں بگاڑنا پیدا کر دے، کہ میں اس مسئلۃ التقدیر میں جو چیزیں آئی ہیں ان کے بارے میں جو وسواس آ گئے ہیں، خیالات آ گئے ہیں، یہ تو میرے دینی معاملات کے اندر خطرہ ہے کہ خراب ہو جائے۔ اب یہ بھی صحابی رسول ہے تو خیالات آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنا معاملہ لے کر ایک اور صحابی کے پاس جاتے ہیں۔ فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فرماتے ہیں کہ میں اس وسوسے پر بیٹھا نہیں رہا، بلکہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ جب میں ان کے پاس آیا تو ان کی کنیت تھی فَقُلْتُ أَبَا الْمُنذِرِ، میں نے کہا ابو المنذر، واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ اِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِّنْ هَذَا الْقَدْرِ، کہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے میرے دل میں یہ خیالات پیدا ہو گئے، تو فحدثنی من ذالک بشیء، آپ مجھ سے آپ علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کریں کہ لعل اللہ ان ینفعنی بہ، کہ شاید اللہ اس کے ذریعے مجھے نفع عطا فرمائے، کہ میں سمجھ جاؤں کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب صحابی رسول حضرت ابی بن کعب نے ان کا مسئلہ سنا تو سننے کے بعد آپ نے اب جواب ارشاد فرمایا کہ بھائی سن، لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ لعذبہم وہو خیر ظالم لہم، ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو عذاب دے، زمین والوں کو عذاب دے، تو اس کا عذاب دینا اس پر وہ ظالم نہیں ہوگا۔ تو ایمان اس پر رکھ کہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا نظام ہے، چھوڑ دے، پکڑ لے، اس پر تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ اور وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر وہ رحمت فرما دے تو یہ اس کی رحمت تمہارے لیے تمہارے اعمال سے بہتر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو نیکیاں بھی نہ کر، نمازیں نہ پڑھ، چپ کر کے ہاتھ دھر کے بیٹھ، نہیں، فرمایا اس پر ایمان رکھ۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، فرمایا کہ اگر تیرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو یا اس کی مثل سونا ہو جس کو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ رکھے۔ یعنی تقدیر پر تیرا ایمان ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر فرمایا فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ
وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّكَ إِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ۔ فرمایا کہ سن، اگر تجھے کوئی چیز نہیں پہنچی تکلیف کی صورت میں تو سمجھ لے کہ وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی، اگر کوئی تجھے تکلیف پہنچی تو سمجھ کہ وہ تجھے تکلیف پہنچنی تھی، اس پر بھی تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ اب حضرت ابی بن کعب نے آنے والے اپنے ساتھی کو یہ ساری تقریر کرنے کے بعد، مسئلہ سمجھانے کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ ان تأتی اخی، میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس چلا جا اور ان سے بھی جا کر یہ مسئلہ پھر سمجھ لے۔ اب اندازہ غور کرتے جائیں ذرا۔ اب جناب اچھا، یہ چلنے والے بھی نہیں گھبراتے، یہ آگے چل پڑتے، آخر ظاہر ہے کوئی ایک جگہ اکٹھے تو نہیں نہ بیٹھے ہوں گے سارے، تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ فَتَسْأَلَهُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ، جناب حضرت دہلوی فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آ گیا، فَسَأَلْتُهُ، میں نے ان سے پوچھا، فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أُبَيٌّ، تو جو تقریر پیچھے حضرت ابی نے فرمائی تھی وہی ساری تقریر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب ساری تقریر فرمائی تو فرمانے کے بعد حضرت دہلوی فرماتے ہیں وَقَالَ لِي، پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ وَلَا عَلَيْكَ أَن تَأْتِيَ حُذَيْفَةَ، کہ کوئی حرج نہیں کہ تو حذیفہ کے پاس چلا جا، حضرت حذیفہ کے پاس جا تاکہ یہ مسئلہ وہاں سے پھر اس کو سمجھ۔ ہیں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ وہاں جا۔ اب جناب حضرت دہلوی فرماتے ہیں کہ فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ، میں حضرت حذیفہ کے پاس آ گیا اور ان کو آ کر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ انہوں نے پھر مجھے یہ مسئلہ سمجھایا۔ جب وہ سارا مسئلہ سمجھا چکے تو سمجھانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وَقَالَتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، اور کہنے لگے کہ اب تو حضرت زید بن ثابت کے پاس جا، زید بن ثابت کے پاس جا اور ان سے جا کر پھر یہ مسئلہ مزید سمجھ۔ لاؤ جناب، فرماتے ہیں کہ میں پھر آگے چل پڑا۔ میں جب زید بن ثابت کے پاس آیا فَسَأَلْتُهُ، تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے وہی تقریر فرمائی جو پیچھے حضرت ابی بن کعب نے فرمائی۔ آگے پھر وہی ساری تقریر آ گئی۔ اب یہاں گزارش یہ ہے کہ اگر حضرت دہلوی کے دل میں خیال آ جائے کہ یہ ماں کے پیٹ کے اندر یہ نظام ہے، پھر دنیا کے اندر یہ سارا نظام ہم کر رہے ہیں، تو اگر خیال پیدا ہوئے تو پھر وہ ابی بن کعب کے پاس جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابی بن کعب اپنے آپ کو حرف آخر نہیں سمجھتے، حالانکہ آخر تک تقریر وہی رہتی ہے، لیکن وہ سمجھانے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ جو ہے نا آگے چلے جاؤ۔ کہاں پہ چلے جاؤ؟ کہ تم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے جاؤ۔ جب عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے ہیں وہ سمجھا کر فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کے پاس جاؤ۔ حضرت حذیفہ کے پاس آتے ہیں، وہ سمجھا کر پھر فرماتے ہیں کہ تم زید بن ثابت کے پاس جاؤ۔ اب یہ سارا پروسیس کیا پیغام دیتا ہے؟ اب آپ بتائیں گے کیا پیغام ملا اس سے؟ کوئی جملہ ہے آپ کے دھیان میں؟ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، میں وضاحت کروں دوں گا۔ چلو کوئی بولے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلا۔ حدیث تو میں نے بیان کر دی آپ کے سامنے، نہیں سمجھ آ رہی یا آپ توجہ نہیں کر رہے؟ اب نتیجہ سنیے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے تحقیق، ایک مسئلے کے بارے میں کیا کرنا؟ تحقیق کرنا۔ بولیے کیا کرنا؟ تحقیق کرنا۔ تحقیق کی بنیاد تو قرآن و حدیث کے اندر پڑی ہے۔ سوال پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں، جب سوال پیدا ہو جائے تو پھر انسان آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے، یہاں تک کہ اسے تسلی و تشفی ہو جائے کہ جو سوال پیدا ہوا اس کا جواب یہ ہے۔ تو یہ یہاں سے سمجھ آ گئی بات کہ اگر ایک صحابی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ 4 افراد کے پاس جاتا ہے اس کی تسلی کے لیے، اور پھر جتنے افراد کے پاس جاتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں حرف آخر ہوں، بلکہ سمجھا کر، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے پاس چلے جاؤ، اور وہ بھی نہیں گھبراتے کہ یار تسلی تو ہو گئی ہے اب نہیں، وہ بھی جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام صحابہ کرام نے ہمیں کیا دیا؟ صحابہ کرام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم کسی چلتے پھرتے بندے کی بات سن کر کان دھر کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ کوئی سوال آئے تو اس کے اوپر تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ اور آج ہمارے نوجوان طبقہ خاص طور پہ انہیں یہ فارمولے، یہ اصول جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، یہ کون سمجھائے گا؟ جب آپ نے ون سائڈ چلنا ہے کہ کہیں جانا نہیں، ایک بندے کو سنا اور وہیں پر آپ کھڑے ہو گئے، تو پھر اس حدیث کا آپ جواب دے دیں مجھے کہ حضرت دہلوی 4 افراد کے پاس جاتے ہیں اور مسئلہ بھی سارے وہی بیان کر رہے ہیں، ایک جیسے سب کے الفاظ ہیں، لیکن وہ چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں، تو جو مفہوم، جو مطلب، جو حدیث حضرت ابی بن کعب نے بیان کی، وہی آخر میں حضرت زید بن ثابت نے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کی۔ ہاں جی، اب میرے دوستوں میں اور واضح کر دوں کہ جو مسئلۃ التقدیر ہے یہ نازک ترین ہے، اور اس میں اب ہم کہیں کہ جی اتنی بڑی بات آ گئی، لیکن نہیں، ہم ایک سمجھنے کے لیے گفتگو یہ کی ہے۔ میں نے یہاں سے ایک بات آپ کو پیغام دینا تھا، وہ جو آپ تحقیق کا سمجھ چکے ہیں، تو باقی ہم نے نماز، روزہ، نیکی، سارا کچھ یہ کرنا ہے، باقی جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں لکھا ہے وہ آئے گا، وہ ٹل نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس پر ہمارا مسئلۃ التقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ جنہوں نے جناب آج کل جو ہمارے حالات بنے پڑے ہیں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو مختار کل سمجھ کے بیٹھ گیا، کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہے، کوئی جناب یوں لگا ہے۔ اب بھائی صحابہ کرام میں سوال پیدا ہو تو وہ کہاں کہاں جا کر تحقیق کرتے ہیں؟ تم کتنے علماء کے پاس گئے ہو؟ کتنے علماء کے قدموں میں جا کر بیٹھ کر چلو ایک عالم، پھر دوسرا، پھر تیسرا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر عالم ہوتا ہے۔ کیا تم کسی عالم پر ہی تمہیں یقین نہیں ہے؟ سارے تمہارے نزدیک فارغ ہو گئے، عجیب بات ہو گئی۔ پہلے تو یہاں بیٹھو نا، پہلا قدم تو یہاں پہ اپنی تسلی تشفی کرو، پھر ہم آپ کی رہنمائی کریں گے کہ اب آپ فلاں عالم کے پاس چلے جائیں، وگرنہ آپ خود چلے جائیں۔ تو یہ طریقہ تو نہیں میری سمجھ میں آ رہا جو ہمارے دوست ہٹ درمی پہ اتر آئے۔ یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے جو آپ لوگوں نے کن لوگوں سے لیا ہے؟ اس پر مجھے ذرا اختلاف ہے۔ میں نے تو نہ ایسا دین پڑھا، امام اعظم جیسے بندے کے 4000 استاد ہیں، ہاں، اتنا بڑا نامور فقیہ 80 یا 70 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں انتقال فرمایا، اب ان کے اتنے اساتذہ ہیں، اور پھر محدثین، پھر صحابہ کرام آپ دیکھیں، ان میں سوال پیدا ہو تو آگے حدیث ہے، اگلے بیان میں لے کے آ جاؤں گا
کہ ایک حدیث ایک مسئلے کی تسلی کے لیے سینکڑوں میل ایک صحابی سفر کرتا ہے. جب وہاں پہ جاتا ہے تو اگلا بندہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کسی کام کے لیے آئے ہو؟ نہیں. کسی سے ملنا تھا؟ نہیں. کوئی کسی کے ساتھ کوئی مشکل تھی؟ نہیں. کوئی وغیرہ وغیرہ کئی سوال کرنے کے بعد جب اگلا بندہ کہتا ہے، صحابی رسول ہیں وہ جو گئے ہیں، وہ بھی مدینہ سے دمشق میں گئے، جب ساری بات وہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ صرف سینکڑوں میل کا سفر صرف اس نے حضور کی حدیث کے لیے کیا اور کسی کام کے لیے نہیں کیا، تو پھر وہ حدیث سمجھاتے ہیں کہ یہ حدیث یہ ہے. ہم نے یہ کام کر لیا، ہم کہاں کے مفتی بن گئے. اصل مصیبت یہی بن گئی ہے کہ آج ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی ہوں سب کچھ. اب میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہو، کل ایک دوست نے بڑی تفصیلی، ہماری کافی دیر بات ہوئی ہے، تو یقین جانیے کہ کتنے لوگ آ کے بیٹھ گئے ایسے. آج جس ملک کے اندر نامور کنجریاں رمضان کا پروگرام چلائیں، اس ملک کا کیا حال ہوئی. وہ کہاں سے پڑی ہیں؟ 11 ماہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے، رمضان شریف میں آ کر جناب مولوی کون ہوتے ہیں؟ انہیں کیا پتہ دین کیا ہے؟ دین ہم بتائیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو پھر وہاں یہی ہونا ہے. پھر ہماری بیچاری عوام کا کیا قصور؟ لیکن نہیں، جو ہمارا ایک حلقہ احباب ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارا ایک مرکز ہے، ہم جہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ایک ذمہ داری سے کر رہے ہیں. یہ حدیثیں آپ دیکھ لیں، سیاست یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ سوال پیدا ہونا، اس پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں. سوالات پیدا ہوتے خود سے پیدا ہو جائے یا کوئی ذہن کے اندر ڈال دے، لیکن اب ایک بندے کو حرف آخر سمجھ کر ڈٹ جانا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ کیا تمہارا درجہ صحابی رسول سے بھی بڑھ گیا؟ تمہاری وہ سوچ، تمہاری وہ فکر دوستو ہو سکتی ہے؟ صحابی رسول تو 4 جگہ پہ جاتا ہے اس کے حل کے لیے، پھر ان کی تسلی ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ سوچئے، ہم ایک آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں اور یہ دیتے رہیں گے. یہ آواز ہے، اس کو دبا کوئی نہیں سکتا. الحمدللہ ہمیں کوئی ڈر خوف تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلائل کمزور ہیں یا ہمیں قرآن و حدیث کا علم نہیں. اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ. اس مالک کے شکر گزار ہیں کہ جس مالک نے ساری زندگی قرآن و حدیث میں ہمیں صرف کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اس مالک کے شکر گزار ہیں. لیکن آئیے، ہماری تو یہ آپ سے التماس ہے کہ ہمارا سر کھا جائیں، کھائیں، کوئی بات نہیں، سمجھیں، بیٹھیں، بار بار 1000 بار کئی بار بیٹھیں. پھر اس کے بعد جب ساری چیزیں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، پھر آگے بڑھیں، پھر آگے بڑھیں، پھر آگے بڑھیں، یہاں تک کہ جب ہر عالم کے پاس جائیں گے، وہ ظاہر ہے وہ گفتگو کرے گا اس مسئلے پر، تو آپ کوئی نتیجہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.